अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है सर। आप बाखबर सवेरा देख रहे हैं रोज की तरह और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। रोज की तरह माँ सवाए हफ्ता और इतवार। तो मैं हूं मतलब आपके क्या साथ चाहते हैं, हफ्ता इस्फाक इतवार सिद्दीक। को भी आप सभी बहुत प्यार आपको स्क्रीन से इतना टीवी पे आना चाहते हो असल तो में मैं आपके लिए स्पेशल अब शो रखवाले जो कि सोलो आप करें। मैं अभी उन ससुर साहिबान की तरह एक्ट कर रहा हूँ जो कि अपनी बहू की हर चीज़ में गलती निकालते हैं। ओह, वैसे ये तो आप सास माइंडसेट। लगती हैं, हाँ, लेकिन आपने खुद को ससुर बोला तो बस तो मुझे बेसिकली अच्छा ये लगा। बेचारी सासें बदनाम होती हैं ना, लेकिन ये कि ससुर भी कम नहीं होते। ओह, वैसे ये अच्छी बात, हाँ, ये मुझे आज आपकी वेरी गुड बात लगी कि जी आपने सिर्फ जहाँ जिसको खवातीन को मौका इस मिले। बात में स्टीरियोटाइप किया, आपने हाँ, कहा जी मर्द हजरात भी ऐसे वो होते हैं। बेचारी इसलिए बदनाम होती हैं कि फिर उसमें वो फैक्टर आ जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह। अच्छा ठीक बहरहाल है, गुड गुड बात, गुड वीकेंड बात। पे जनाब हमने ये देखा कि कुछ आलमी मंडी में, और इससे पहले पेट्रोलियम प्राइसेस थोड़ी कम हो गई, तो सबने कहा वाह 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 क्या बात है जी, लॉसेस हो गए ऑयल को और अब ऑयल हो जाएगा सस्ता। सस्ता। लेकिन वो मसला दरअसल ये था कि जो अमेरिकन जो मार्केट्स हैं वहाँ पर थैंक्स गिविंग चल रहा था, ठीक है, उसकी वजह से वो मार्केट्स बंद थी। और उसके बाद अब जनाब वो मार्केट्स खुली हैं और आज भी जो खबरें आ रही थी कि उसने ऑयल ने अपने लॉसेस जो हैं वो वापस लिए, आधे हद तक ले लिए। फिर जुमेरात को होगा ओपेक प्लस का इजलास, तो उसके अंदर भी कीमतों के तयन के हवाले से कि कीमतें बढ़ानी है, मौजूदा सतह पर बरकरार रखनी है या ऑयल की पैदावार कम करनी है, क्या करना है, ये अच्छा, डिसाइड हाल ही करेंगे में सारे छोड़े मुझे ममालिक। बताएं, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी तजवीज़ दी गई है जी कि 20 रुपए फी लीटर ऑयल बढ़ाया जाए। क्या अच्छा ये उसकी अफवाह है नहीं या नहीं नहीं, सही बात ये है? अफवाह नहीं है। बेसिकली आईएमएफ के जिस प्लान के अंदर हम जा रहे हैं उसके अंदर हो ये रहा है कि इस कितने आसानी से कह दिया, वक्त नहीं ये अफवाह नहीं है। जीएसटी अभी ऑलरेडी कम कर दिया है, ख़त्म करने के करीब है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो आपको पता है कि बिल्कुल ख़त्म कर दी थी ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट ने अपने आप को जितना खींचना था पेट्रोल के मामले पे खींच चुकी थी। अब उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि अगर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं कम होती तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। ये जो इकोनॉमी की जो करंट स्टेट है उसके बायस ऐसा लगता अच्छा, है। और डॉलर की प्राइस के जरा नई नई ताजा ताजा प्राइस बताएं आप डॉलर की मुझे प्लीज। हमने तो स्टेबल करना है ना, हमने कैसे ताजा करेंगे? हाँ, करेंगे। चलें जी। 174। खैर जी, ये मुश्किलात आपकी मेरी कम नहीं होनी, हम शो का आगाज और करते हैं। ओमिक्रॉन पे भी बात करेंगे हाँ, भाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। पहले टॉप स्टोरीज। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक, जियो से खुद बात की, वैसा नहीं हो रहा था जैसा हम चाहते थे। मरियम की मुबैना ऑडियो। N133 के ज़मनी इलेक्शन में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का मामला, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, अफसरान को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक से भी जवाब तलब। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे उन ऑडियो लीक्स के हवाले से जिनके मीडिया पर आने के, मुबैना ऑडियो लीक्स के हवाले से जिनके सामने आने में हम देख रहे हैं कि अब तवातुर से वीडियोस ऑडियोज़ आ रही हैं। एक पहले भी ऑडियो आई थी मरियम नवाज साहिबा की, उन्होंने इसको ऑन भी किया था, और इसके बाद अब एक और ऑडियो आई जिसमें वो उन्होंने कहा कि जी मैंने खुद बात की एक बड़े निजी चैनल के ओनर से और मैंने उनसे कहा कि आप जो हैं वो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, आप सुना रहे हैं दोनों साइड अच्छा, का जो ये फैक्ट कोई दिखा रहे हैं। आपको पता है एटम बम का जब ब्लास्ट होता है तो उसके हाँ। अंदर चेन रिएक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक कड़ी जो है हाँ। वो एटम्स जो है वो ब्रेक होना हाँ। शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लीक्स हैं ये भी एक साथ ही लीक होती है ना, वो रहती ऐसे हैं। लग रहा है कि साथ ही सारे बम फोड़े हुए हैं ना, बम रखे हुए, एक 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 के फटता है, बाद एक दूसरा के बाद फटता एक के है। बाद। तो उन्होंने कहा कि जी टाइमिंग इज मैंने एवरीथिंग। हाँ कि कहा कि जी हम चाहते थे कि मीर शकील रहमान से बात हुई और ज़ाती तौर पे मैंने खुद बात की और उनसे कहा कि ज़्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। मीर शकील ने कहा कि आपको दिखाना चाहिए। इमरान खान ने बगैर तस्दीक झूठ बोला और इसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि 10 बातें भी घड़ ली। क्या कहा, ये जो वीडियो ऑडियो लीक सामने आई है वो क्या थी, आपको सुनवाते हैं। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसको झूठा साबित कर दिया आज। अच्छा जी, ये जो ऑडियो लीक है इसके ऊपर वजीर मुमलिकत फारूक हबीब साहब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, आपको पहले सुनवाते हैं। तो यही है ना, अपना एजेंडा टो करे थे। मीडिया के जो 4 बड़े ग्रुप थे उनका गला घोंटने का मकसद ये था
کہ وہ ان کے ایجنڈا کو ٹو نہیں کر رہے تھے. جو لوگ ان کی چوری کے اوپر, ان کی کرپشن کے اوپر, ان کی سیاہ کاریوں کے اوپر جو ہے وہ پردے نہیں ڈال رہے تھے, ان کے اوپر اشتہارات کی جو ہے وہ پابندی لگا رکھی تھی. یہ تو اب بات کھل کے یہاں ہو گئی نا. اور جو لوگوں کے آڈیوز سامنے لے کر آ رہی تھی, اب ان کے خود آڈیوز جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ جو کہتی تھی میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے, میں میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی, میڈیا سے میرا تعلق نہیں ہے, وہ اس انداز سے جو ہے وہ میڈیا کو کنٹرول کر رہی تھی. ان کے اشتہارات روک کے ان کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے اپنا لکھا ہوا جو ان کا ذاتی ایجنڈا تھا, اس ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہ رہی تھی. اس سے تو کوئی ڈھکی چھپی اب کوئی چیز باقی رہ ہی نہیں نا کہیں. اور یہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں پھر آزادی صحافت کا. ان کا جو منافقانہ رویہ تھا, ان کا جو دوہرا معیار تھا, ان کا جو اصل چہرہ ہے, وہ اب قوم کے سامنے جو ہے وہ بے نقاب ہو کر آ گیا ہے. جی, تو اب سر ہم بات کریں گے NA 133 میں جو الیکشن ہوئے اس حوالے سے بھی, اور یہ سیٹ تب خالی ہوئی تھی جب پرویز ملک صاحب آوازیں کیا لگ رہی تھیں؟ 2,000 روپے 2,000 روپے. ہاں, اب ابھی سنیں تو صحیح نا, مطلب جو سیٹ جو خالی ہوئی تھی وہ پرویز ملک صاحب جو کہ سابق ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون کے اہم رہنما تھے, ان کی ڈیتھ کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی, اس پر ہوئی الیکشن. اور پھر جب الیکشن ہوئے تو کس طریقے سے الیکشن ہوئے کہ وہ بار بار جو ووٹ کو عزت دو اور کام کو عزت دو کہنے والے تھے, پھر ان کے حوالے سے مطلب مبینہ ویڈیو تو ویڈیو آئی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب کون ہے, ماسک لگایا ہوا ستی ہے, مطلب تو پراپر حلف لے رہے ہیں بھائی, یہ کیا حلف لے رہے ہیں بتائیں ذرا لوگوں کو آپ. بس جی, اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ووٹ کی خرید و فروخت کا ایک قانونی طریقہ جو کہ ان کے نزدیک قانونی ہے کہ حلف لے رہے ہیں. بھائی ان کے نزدیک قانونی ہے نا کہ حلف لے رہے ہیں نا, اپنے طور پر تو وہ سوچ کے بیٹھے ہوں گے ہم نے تو حلف لیا تھا, اب یہ غلط بیانی نہیں کر سکتے. یہ نہیں سوچ رہے کہ بحیثیت ایک پاکستان کے شہری کس طریقے سے آئین و قانون کو پامال کر رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ ووٹ بیچے جا رہے ہیں. جسٹ امیجن. اچھا ویسے پہلے شرم بات ہے جو ہو رہا ہے, لیکن وہ غریب بیچارے کیا کریں. پہلے ہم کہتے تھے کہ اچھا یہ نوٹ چیک کریں ساتھ میں رکھے ہوئے, ایک نوٹ کتنے دے رہے ہوں گے, 5,000 کے نوٹ. پلیز ذرا ویڈیو دوبارہ لگائیں, ویڈیو دوبارہ چلائیں. یہ ایک سائٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب اس سائٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5,000 کے نوٹ پڑے ہوئے. یہ ویسے 2,000 کے نہیں, اچھا یہ اچھا اور 1,000 کے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دیے 2,000. پہلے کہتے تھے جی کہ نانوں پہ لوگ بک جاتے ہیں, بریانی پہ لوگ بک جاتے ہیں, اب 2,000 ڈیپینڈ کرتا ہے کون جا رہا ہے نا, تو وہ اس کو دیکھ کے فیس ویلیو پھر بارگین کرتے ہیں. اچھا ماسک لگائے ہوئے ہم پہچان بھی نہیں سکتے نا کون ہے, مطلب دیکھیں صاف ستھرا کام ہے, کووڈ-19 یعنی کہ کی بے ایمانی میں بھی ہوئے ایمانداری سے کام لینے کی کوشش ہو رہی ہے. ہاں بس جسٹ امیجن. وہ کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کا اصل میں المیہ یہ ہے کہ یہاں پر سیاستدان ایک دفعہ منتخب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد عوام کو ملتے نہیں ہیں, تو عوام پھر اس طرح کی حرکات سے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ چیز ویڈیو سامنے آئی ہے, لیکن یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہو ساری ہے, طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں. اور ہم ویسے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن سے کوئی 6-7 مہینے پہلے عوام کی ایسی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بالکل مجنوں کی طرح ان کے در و در پر مارے پھرتے ہیں ہمارے سارے کے سارے سیاستدان. اور اس وقت یاد آتا ہے کہ عوام کتنے خاص ہیں ہمارے لیے, اور اس کے اندر یہ طریقہ کار اپنائے جانا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانب 5,000 کے نوٹ ہے, ایک جانب 1,000 کے نوٹ ہے. ایسے نوٹ اچھے لگ رہے ہیں اور صاف کرکرے نوٹ ہے جی, کافی اچھا. پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں جی مسلم لیگ نون کے جو پوسٹرز ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. پھر پارٹیز کو پیپلز پارٹی پہ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے پہ الزام لگا رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس حوالے سے کیا کہا, ذرا آپ کو سنواتے ہیں. دے کر ووٹ لینا کس طرح سے جمہوریت کی خدمت ہے, یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہو. 2,000 روپے میں خریدنا کیا ووٹ کو عزت دینا ہے. جب عمران خان بات کرتا ہے کہ ہم نے الیکشن کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آئیں گے, سب سے زیادہ گھبراہٹ نون لیگ کو ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کو ہوتی ہے. صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں جس کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن چوری کر کے حکومت میں آئے تھے, اور وہ نون لیگ. چلیں جی, اس پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب, صبح کیا نظارے ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ کس طریقے سے مطلب ایک غیر قانونی کام بالکل ایمانداری سے کرنے کی, حلف اٹھا کے کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس ویڈیو میں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ویسے. جی بہت بہت شکریہ. صبح بخیر. خیر ہم تو صبح دن رات یہی کام دیکھتے رہتے ہیں, یہی کام ہوتا رہتا ہے. ہم صرف ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے ہی نہیں, ہم ویسے بھی ماشاءاللہ بولنے میں بھی بہت جھوٹے ہیں, اور جھوٹ بھی بہت ایمانداری سے بولتے ہیں کہ آپ کو وہ سچ لگنے لگے. اور وہ اس طرف ہو. ابھی آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے پیسے دینے. میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں تو ووٹرز کو یہ تکلیف بھی نہیں دی جاتی کہ آپ پولنگ اسٹیشن تک جائیں, وہاں خود ہی ووٹ ڈل جاتے ہیں, گھر بیٹھے بٹھائے. وہ گھر بیٹھے ووٹ ڈل جاتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ای وی ایم یا کوئی XYZ کوئی اور نئی ٹیکنالوجی سے یہ معاملات درست ہو جائیں گے؟ شاید کسی حد تک ہو جائے.
لیکن اس ملک میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, جو الیکشن انجینئرنگ ہوتی ہے, اس میں صرف یہی چیز کار فرما نہیں ہوتی. اس میں الیکشن سے پہلے معاف کیجیے گا, الیکشن سے پہلے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, الیکشن کے بعد بہت سی باتیں ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی تشکیل میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو کوئی بھی مشین اس کو درست نہیں کر سکتی. جب تک آپ وہ درست نہیں کریں گے, بالکل آپ لاکھ ای وی ایم یا اس سے زیادہ ایکسٹرا ٹیکنالوجی لے آئیں, اس ملک میں الیکشن کا مسئلہ نہیں حل ہو پائے گا. الیکشن کا مسئلہ صرف اس صورت میں حل ہو پائے گا کہ کوئی سیاسی جماعت اپنی منطقی انجام تک کس طرح پہنچتی ہے. پیپلز پارٹی ایک زمانے میں پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہوتی تھی, آج وہاں اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو ایک الیکشن پروسیس میں کے تھرو ہوا نا, تو آپ اس کی وہی اس پر ہی کانسنٹریٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں کہ آج پی ایم ایل این کو توڑ دو, کل ایم کیو ایم کو توڑ دو, پرسوں پی ٹی آئی کو توڑ دو. اس کام میں جب تک ہم جو ہے اس کام کو نہیں روکیں گے تو ووٹنگ دیکھیے الیکشن میں یہ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا نا. آپ کو کوئی سولوشن دکھائی دیتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں, ایک طرح ہم صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ہم الیکٹورل فارمز کی بات کر رہے ہیں, پھر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لے رہے ہیں, پھر پیسے مطلب کتنے کرکرے نوٹ ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارا بھی مان ڈگمگا جائے, 1000 روپے کا لیتا, 5000 کا لیتا نوٹ. تو پہلے تو قیمے والے نان اور بریانی بھی لوگوں کو تانے دیے جاتے ہیں, اب کرکرے نوٹ آفر کیے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں, غریب عوام جن کے لیے تو 1000 روپے بہت میٹر کرتا ہے, جب آپ ان کو اتنے پیسے دکھائیں گے وہ تو بیچارے ڈولیں گے ہی نا. دیکھیں, ابھی آپ اس چیز پر وہ نہ جائیں, یہ بہت سی ابھی آپ آنے والے وقت میں اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھیں گے. ہر چیز پہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, یقین مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اسی طریقے سے ہو. اس طرح آپ لوگ, ہم سب لوگ اس طریقے سے اگلے 6 مہینے, سال, 1.5 سال میں کنفیوز کیا جائے گا کہ آپ ریئل ایشوز سے بالکل ہٹ جائیں گے. آپ یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اس کی آڈیو آئی ہے, اس کی ویڈیو آئی ہے, اس چیز کو کس طرح وہ کیا جائے. میڈیا یہ رول پلے کر رہا ہے, میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے, یہ میڈیا اس سائڈ کا ہے, وہ میڈیا اس سائڈ کا ہے. مظہر صاحب ویسے ایک بات بتائیں, آئے دن ہم نے اتنے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, آڈیو سن رہے ہوتے ہیں, یہ کون بنا رہا ہے, یہ کب سے بن رہی ہیں؟ اچانک لیک بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ذرا دیکھیے, آڈیو کی حد تک تو گورنمنٹ بڑی آسانی سے اس کو معلوم کر سکتی ہے کہ یہ آڈیو کی جو ٹیپ کرنے کی صلاحیت ہے یہ کس کے پاس ہے. آپ معلوم کر لیں اس سے. دیکھیے, آڈیو کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو 2 آوازیں آ رہی ہیں, دائرہ آڈیو میں تو 2 فریق بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کی ریکارڈنگ کہاں ہوئی, کس طریقے سے ہوئی, کیوں نہیں نون لیگ اس چیز کو لے کے جا رہی ثاقب نثار صاحب کی ویڈیو آڈیو کو. اس لیے اس میں پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی, اس کا پروڈیوسر کون تھا, اس کا ڈائریکٹر کون تھا, ان کے پاس اتنے عرصے کیوں رہی. اب اسی طریقے یہ آڈیو آئی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. آڈیو کی صلاحیت کس کی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کون آڈیو. مظہر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ توجہ ہٹانے کی کوشش کی جائے گی, چلے ٹھیک ہے, میڈیا پر یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں, لیکن جو عوام ہیں جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, پہلے 2 جماعتوں کی طرف دیکھتے تھے, مطلب دیکھا جائے بڑی جماعتوں کی طرف, اب 3 جماعتوں کی طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا سب کچھ ہونے سے یا کرنے سے الیکشن سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی, وہ ویڈیوز پہ فوکس رہیں گے, الزامات پر فوکس رہیں گے, یا مہنگائی جو افریت ہے اس کے بارے میں بھی وہ کچھ بولیں گے اور اس کو دیکھ کے اپنا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے, ہمارے یہاں اکثر ہمارے کچھ دوست جو ہے نا وہ عوام کے سیاسی شعور کو چیلنج کرتے ہیں, اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی بھی کھل کر یہ ڈیبیٹ کر لیں. عوام نے کبھی غلط فیصلے نہیں کیے. لوگوں نے کچھ چیزوں میں آپ ہو سکتا ہے ادھر ادھر کے, لوگ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں, لوگ آڈیو بھی سنتے ہیں, لیکن جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے. اس کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں. چیزیں ہوتا ہے, بہت سے لوگ لالچ میں بھی آ جاتے ہیں, لیکن جنرلی اگر مہنگائی جو ہے آج سے 1 سال بعد جو ہے اپنے جو ہے آج سے 200% زیادہ ہوگی, تو لوگ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ آڈیو کیا سنا رہے ہیں آپ, یہ ویڈیو کیا دکھا رہے ہیں. Do you think would they be able to control it? جو سلسلہ چل رہا ہے, جس طرح سے IMF کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, پیٹرول پرائسز آگے کیا ہونے جا رہی ہیں, یہ کر پائیں گے؟ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ یہ کنٹرول کر پائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو جو IMF وغیرہ کے فال آؤٹس ہوتے ہیں, پیٹرول بڑھانے کے فال آؤٹس ہوتے ہیں, لیکن گورننس کے معاملات میں ہمیشہ ہمارے یہاں جو انکمپٹنس ہے
وہ بڑا لارجر رول پلے کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے فوڈ انسپیکٹرز کو کنٹرول کریں، اگر ہم اپنے ڈرگ انسپیکٹرز کو اکاؤنٹیبل کریں، تو جو قیمتیں آپ کو میڈیکل اسٹور پہ ملتی ہے، جو چیزیں آپ کو اسٹورز پہ ملا کرتی ہیں، وہ ان چیزوں میں کم سے کم 20 سے 25% کمی آ جائے گی اگر صرف آپ ان لوگ، کیونکہ ان کے کمیشن سیٹ ہوتے ہیں، ان کی جو لسٹ آپ کو لگی ہوتی ہے دکان کے اوپر، اس لسٹ کے مطابق کبھی بھی پیسے وہ نہیں چیزیں دی جاتی، اس لیے کہ کمیشن سیٹ ہوتا ہے ان کا۔ مجھے صاحب وہ لسٹ بھی نہیں لگی ہوتی کے معاملات، یہ تو لسٹ تو ہمیں پتہ نا کہ لسٹ لگی ہونی چاہیے، پر وہ لسٹ لگی نہیں ہوتی۔ جہاں لسٹ لگی بھی ہو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، وہاں بھی اس کے مطابق چیزیں نہیں ملتی آپ۔ اور جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو انسپیکٹر نے کہا ہے، ہمیں اس کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ گورننس کے معاملات بھی ہیں، ہم اس کو وہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی بین الاقوامی سطح پہ قیمتیں بڑھی ہیں، بین الاقوامی جو ہے وہاں سے مہنگائی بھی جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے ہر چیز، تو ہم جو ہے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ہم ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ساری باتیں جو میڈیا کے اوپر ایک دم میڈیا پہ اٹیک ہوتا ہے، یہ باتیں بھی بھائی گورنمنٹ آف دا ڈے ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ایسے اقدامات کیے حکومت نے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، وہ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتے۔ صحیح۔ اچھا کوئکلی مزید صاحب میں آپ سے چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گی۔ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ استعفے نہیں دیں گی، ان ہاؤس تبدیلی کا امکان ہے، سو آپ بھی کوئی ایسی ان ہاؤس بڑی تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہا، دیکھیے میں نے اپنی جتنی بھی اپنے جرنلسٹک کیریئر میں اور ایز اے اسٹوڈنٹ بھی، میں نے کبھی بھی اتنی زیادہ ڈیوائیڈڈ اپوزیشن نہیں دیکھی۔ اس وقت جو ملک میں اپوزیشن ہے وہ عمران خان ورسز عمران خان ہے۔ عمران خان خود اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی اپوزیشن خود ہی کریٹ کر لیتے ہیں، وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے اپوزیشن خود بخود بن جاتی ہے۔ ورنہ اپوزیشن نے 3.5 سال میں سینٹ میں ان کی میجورٹی ہے، لیکن سینٹ میں ایک اقدام ایسا نہیں کر سکے جس سے ریفلیکٹ کرے کہ سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی۔ تو ایسی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے عمران خان کو کوئی بڑا چیلنج نہیں درپیش ہے، اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بات ہوئی ہے کہ سینٹ میں ابھی بل پاس ہو گیا تھا، ریممبر؟ اچھا جی، سعودی عرب سے سمجھ میں نہیں آتی، کنوینئنس سے چلتی ہے ویسے۔ اچھا، وہ ہاتھ اٹھاؤ تو کچھ اور ہوتا ہے اور پیچھے جاؤ تو کچھ اور، یہ بڑا سرپرائزنگ ہے۔ خواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہاں جی، تو یہ بالکل وہ والی صورتحال ہے، دیتے ہیں دھوکہ کھلا۔ ہاں جی۔ اچھا جی، اچھی خبر یہ ہے کہ وہ افراد جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، تو سعودی عرب نے ایسے عمرہ زائرین کے لیے جو کرونا وائرس کے بعد جو ایک بین لگایا تھا، ناٹ بین بٹ پابندی لگائی تھی، یہ پابندی لفٹ کر لی ہے۔ سو 50 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں یہ اب عمرے کی سعادت جو ہے یہ حاصل کر سکیں گے، لیکن جو منیمم جو ایج لمٹ تھی which was 12 years old، وہ اس پر ابھی بھی پابندی عائد ہے۔ تو 12 سال سے کم عمر کے بچے نہیں جا سکتے، لیکن 12 سال سے کم عمر کے پہلے 18 کر دی سے تھی، ہاں جی، پہلے 18 کر دی تھی، پھر اس کے بعد 12 کر دی ہے۔ اب یہ ہے کہ 12 سال عمر سے بڑے لوگ بھی کر سکیں گے، اور آئی ہوپ کہ یہ چیزیں برقرار رہیں۔ دا ریزن از کہ یہ جو اومیکرون کا چکر آ رہا ہے، اس پہ ہم بات بھی کریں گے آگے چل کے۔ اس کے بعد کافی ساری ٹریول ریسٹرکشنز بھی آ سکتی ہیں، پرووائڈڈ کہ اگر کیسز اس کے تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ اب ویکسینیشن کو بھی خاصا ٹائم ہو چکا ہے۔ بالکل، اچھا اسی لیے مطلب سندھ میں کہہ دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی جو آلریڈی ویکسینیٹڈ ہیں ان کو بوسٹر جو ہے وہ ڈوز کی طرف جانا چاہیے، اور اومیکرون کی طرف ہم بات بھی کریں گے ستی، لیکن ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس کے جو یہ وائرس آنے کے بعد اس کے ریپرکوشنز کیا ہیں، کیونکہ ابھی صرف ہم ڈر رہے ہیں زیادہ۔ اور ڈرنا ضروری ہے بیکاز ٹائپ آف کیسز دے آر بینگ رپورٹڈ وہاں پر سمپٹمز ہی مائلڈ ہیں، جی مائلڈ ہیں، لیکن دے آر سیئنگ کہ اٹس مور لیتھل۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں جی اس پہ۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں ٹیسٹ میچ کی اور کھیل کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستانی کیا کریں کھیل کی دنیا میں۔ تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں چٹاگانگ ٹیسٹ کا، کیا ہوا جی مدیہ بتائیں ذرا۔ جی، چٹاگانگ میچ میں ہوا کہ پہلی اننگز میں تو بنگلہ دیش نے پاکستان کو پھنسا لیا۔ بالکل جی، سمجھ نہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جن بیٹسمین پہ ہم نے بہت زیادہ تکیہ کیا ہوا تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ ہمارا تکیہ ہلکا سا کھسک گیا۔
اب ٹینشن بڑی تھی, ہاں مطلب ٹینشن بڑی تھی, لیکن اب پاکستان نے اس کے بعد جو دوبارہ دوسری اننگز میں کم بیک کرنے کی کوشش تو کی ہے, اور ابھی بھی میرے خیال سے جو لیڈ ہے وہ شاید 83 رنز کے جو کہ بنگلہ دیش کو حاصل ہے, یا ابھی شروع ہو گیا سلسلہ 102 ہو گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے تک لیڈ, اور کل تک 4 وکٹیں گری تھیں, آج گر گئی ہیں 5 وکٹیں. تو سمجھیں لیڈ کو ملا کے 102 رنز ہیں 5 وکٹوں کے نقصان پہ, ویسے اسکور ہے ان کا 58 5 وکٹوں کے نقصان پہ, کل اسکور تھا 39. تو یہ جناب سلسلہ ہے. بالکل جی, اور ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاید ہاشمی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ہاشمی صاحب, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ہاشمی صاحب, یہ جو میچ میں ہو رہا ہے, ٹیسٹ میچ میں جو آپ نے کل کا دن دیکھا بھی, تھوڑے سے ہم مایوس بھی ہوگی دیکھتے ہوئے, یہ میچ کدھر جائے گا؟ اب تو ویسے ہمارے پاس ہی آئے گا. دیکھیں مشکل ہو رہی ہے پاکستان کے لیے. اگر پاکستان بنگلہ دیش کو 100 رنز کے اندر آؤٹ کرے گا اور کوئی بھی لیڈ 150 کے اوپر ہوگی تو پاکستان کو اس لیے مشکل ہوگی کہ یہ پچ چوتھے اور 5ویں دن بہت زیادہ ٹرن لے گی, اور ان کا جو بائیں ہاتھ کا اسپنر ہے تیج الاسلام, اس نے پہلے اننگز میں 7 آؤٹ کیے ہیں, دوسرے اننگز میں بھی وہ بڑی مشکل میں ڈالے گا پاکستانی بیٹسمینوں کو. تو پاکستان کو روکنا ہوگا, مطلب لیڈ ملا کے جو ٹارگٹ ہو پاکستان کا 150 ہو, اس سے زیادہ 160 170 تک اگر پہنچ گیا خدا نہ خواستہ تو پھر پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اچھا, یہ ویسے بابر اعظم ویسے بھی تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں, یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں اسپنرز کے ہاتھوں, لیکن لیفٹ آرم اسپنرز اچھے اگر ہوں تو وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈومیسٹک میں بھی انہیں پریشان کرتے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, پاکستان کے زیادہ تر بیٹسمین لیفٹ آرم اسپنرز پہ اور ان کی اندر آتی ہوئی گیندوں پر کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بابر اعظم بالآخر انسان ہے. کل کسی نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا تھا کہ ورلڈ کلاس پرفارمر بھی انسان ہی ہوتا ہے, اور وہ بھی آؤٹ آف فارم ہو سکتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں اس سال اتنے رنز نہیں بنائے انہوں نے, کوئی غالباً 13-14 اننگز میں 2 یا 3 50 ہیں ان کے, اور 29 کا ایوریج چل رہا ہے. اس ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں وہ 10 رنز پر آؤٹ ہوئے ہیں, دوسری اننگز میں ان سے یقیناً پھر امید ہوگی. اظہر علی 0 پر آؤٹ ہوئے تو ان سے بھی امید ہوگی. ایک آدھ ڈیسیشن ایسا تھا کہ جو ریویو پہ گیا اور وہ نہیں آؤٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن تھوڑی سی بنگلہ دیشی امپائر کی ناتجربہ کاری بھی ہے, اس نے جلدی پریشر میں آ کے انگلی اٹھا دی تھی. امپائرز کال پہ پھر بیٹسمین نہیں بچتا اگر امپائرز کال پہ امپائر نے آؤٹ دیا ہوا ہوتا. اچھا شاید ہاشمی صاحب یہ بتائے گا, ویسے تو اگر ہم نے بیٹسمین کا کہیں کہیں مزاج دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ T20 یا ون ڈے کے لیے نہیں بنے, یہ ٹیسٹ میچ کے لیے بنے ہوئے, جس طریقے سے آسانی سے ریلیکس ہو کے وکٹ کو بچاتے ہوئے اکثر ہم کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ابھی کا جو ٹیسٹ میچ چل رہا ہے اس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہی بیٹسمین جس کا سمہاؤ مزاج ٹیسٹ میچ والا ہوتا ہے وہ چلے نہیں, بالرز ہمارے چل پڑے, یہ ہوا کیا ہے؟ ایسا ہو جاتا ہے جب آپ دوسرے ملک میں جا کے کھیلتے ہیں. بنگلہ دیش کی پچیں لو ہیں, سلو ہیں, اور وہ اپنے اسپنرز کے لیے پیچھے بناتے ہیں. تیج الاسلام کی 100 سے زیادہ وکٹیں, 134 135 اس ٹیسٹ میچ سے پہلے, اور وہ کافی ڈیفیکلٹ بولر ہیں, ان کو کھیلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اور بنگلہ دیش کی جب پچیں لو اور سلو ہوتی ہیں تو بیٹسمینوں کے لیے اور بھی چیلنج ہوتا ہے. ہم اسپنرز پہ اتنا اچھا نہیں کھیل رہے ٹیسٹ کرکٹ میں, گو کہ ہمارے 6 سے 7 پلیئر ایسے ہیں جو T20 نہیں کھیلتے. عابد علی نہیں کھیلتے, عبداللہ شفیق پہلے کھیلے تھے لیکن اب وہ T20 ٹیم کا حصہ نہیں. حسن علی, شاہین شاہ افریدی, بابر اور رضوان, یہ 4 پلیئر ہیں جو T20 ورلڈ کپ کھیل کے آئے تھے. اس لیے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے, اور ان پلیئروں کو احساس ہوتا ہے, اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں T20 سے ٹیسٹ کرکٹ میں. لیکن بنگلہ دیش تھوڑی مشکل جگہ ہے, بس کوشش یہی کرنی چاہیے. یہ بتائیں کہ ہماری جو پچز کے حوالے سے اب سے کچھ عرصہ پہلے تک یہی شکایات رہی ہیں کہ لو ہیں, سلو ہیں, اور فاسٹ بالرز کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی, بیٹسمین کو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. تو کتنی مختلف آپ نے دیکھی ویسے ہماری وکٹیں اب سے کچھ عرصہ پہلے تک کی اور بنگلہ دیش کی؟ بنگلہ دیش کی اور بھی سلو اور لو ہیں. ہماری مٹی تو پھر بھی براؤن کلر کی ہوتی ہے, جب آپ ان کی مٹی دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان کی مٹی کافی براؤنش بلیک ہوتی ہے, اور کہیں کہیں تو بہت ہی زیادہ بلیک ہوتی ہے. اس پہ گیند پڑ کے اتنی اچھی طرح اٹھتا نہیں, تو اسی لیے انہوں نے اتنے اچھے کوئی فاسٹ بالرز پروڈیوس نہیں کیے. جو کھلاڑی نیا آتا ہے وہ لیفٹ آرم اسپنر ہوتا ہے. ان کے ایک بالر تھے لیفٹ آرم اسپنر محمد رفیق, انہی کو دیکھ کے کوئی 36 لیفٹ آرم اسپنر آئے, اور تیج الاسلام ان میں ذرا اچھے تھے. شکیب کو دیکھ لیں, از اے ونڈرفل آل راؤنڈر. شکیب کو دیکھیں, ہاں شکیب بہت ہی اچھا آل راؤنڈر تھا, اور ان کو کمی محسوس ہو رہی ہے. اگر اسی ٹیم میں آپ تمیم اقبال کو ڈال لیں اور شکیب الحسن کو ڈال لیں تو بنگلہ دیش کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کو ان کے ملک میں ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تو آپ نے صحیح کہا. چلیں جی, لیکن پھر بھی ہم یہ امید رکھیں نا کہ ہم ان کو ہرا دیں گے. پلیز ہاں کہیے گا.
भाई उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी है ना, इंशाल्लाह POR रख दी है 150 से नीचे। हाँ 150 से अल्लाह करे ऐसे ही हो। बहुत शुक्रिया जी, शायद आशमी साहब हमारे साथ मौजूद। अल्लाह करे पाकिस्तान ने T20 तो वहाँ पे जो 3 मैचेस थे वो जीते बांग्लादेश में। अब अल्लाह करे जो टेस्ट मैचेस हैं ये भी पाकिस्तान जीते, गो के फंसी हुई है टीम यहाँ पे हमारी, फंसी खड़ी है यहाँ पे। बस ये है कि क्योंकि विकेटें बड़ी स्लो हैं तो ये स्लो विकेटों में ये होता है कि बॉल रुक के आता है। और वैसे बाबर आजम थोड़ा सा स्टे करें विकेट पे, ये तो खैर ही वाज अनफॉर्चुनेट कि बड़ी अच्छी बॉल आई थी, बोल्ड हो गए थे, लेकिन अगर इस मैच में कुछ ना हुआ हमारा तो बड़ा मसला होगा। चलिए अच्छी बातें करें, अच्छी बातें करें। और 69 स्कोर हो गया जी 5 विकेटों के नुकसान पे, और लीड बढ़ती जा रही है और 113 रन की लीड हो गई है। नहीं होगी 150 नहीं होगी, मैं आपको बता रही हूँ 150 नहीं होगी। आपने परेशान नहीं होना, कल पूछता हूँ मैं, फिक्र नहीं करनी तो जिक्र भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी अब आगे आपका थोड़ा बहुत मूड चेंज करते हैं। और आप लोग अगर फिक्र कर रहे हैं कि जी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, कराची में नहीं आई तो हम क्या कर सकते हैं, हमसे दुआ ही कर सकते हैं। खर्चा हमने किया है पिछले साल स्वेटरें खरीद के, शॉलें खरीद के, तो अल्लाह हमारे जिंदगी में वो दिन आए कि हम वो निकालें। हाइनेक्स, हाँ वो हाइनेक्स यहाँ पर तो लेना ही नहीं चाहिए, मैं तो सारी काट के सारी काट के समझ नहीं आ रही। अच्छा ड्राई फ्रूट जब आ जाते हैं तो आपको पता है काजू बड़े महंगे हैं, हर चीज इतनी महंगी होगी, 650 रुपए 700 रुपए पाओ चेक करें। और वो जो चिलगोजे, मैं रेट ही नहीं पूछता, जो के हाँ मतलब चिलगोजों का आप इग्नोर कर दें। अच्छा और अगर फर्ज करें ना कि मैं लाइन में आप लगे हो और आपने गलती से उससे ड्राई फ्रूट वाले से आपने कोई सख्त बात कर दी, तो वो वहां पर जाके बदला निकालते हैं, भाईजान क्या चाहिए चिलगोजे, लेकिन नहीं उसके बराबर वाला। जब उसने आपको डील ना करना ना तो आपको ये कहता है चिलगोजे चाहिए, आप कहते नहीं मैं कहते चले यहाँ से चिलगोजे नहीं लेने। लेकिन खैर चिलगोजे नहीं लेने ना लें, वैसे भी आपको पता है वो इतने महंगे हुए, तो अब कराची वालों ने उसका भी मुतबादिल ढूंढ लिया है और अब कराची में चिलगोजों को बिल्कुल इग्नोर करके लोगों ने खरीदना शुरू कर दिए हैं सूरजमुखी के बीज। अच्छा ये बड़े अच्छे ये बीज होते हैं और हमारे यहाँ इन हाउस भी बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज का, बड़े लोग यहाँ पर पसंद करते हैं हमारे हम भी खाते हैं विसिनिटी में, अक्सर हमारे पीसीआर में लोग खा रहे तो हम भी खा रहे होते हैं बहुत, और उनसे चेक किए जाएं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की। डॉक्टर्स कहते हैं खाएं, ये सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, तो इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर करते हैं। मैं तो देखे जा रहा हूँ इनको, अब हमने रिपोर्ट चला दी है, अब पता चले कि देख के इसके रेट बढ़ा दें। हाँ। एक तो कोई बंदा जो है वो हम ये भी देखते हैं कि कहीं नोटिस लिया जाता है तो वो मामला खराब होता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन ना हो जाए। लेकिन देखिए आप जितना चिलगोजों को करेंगे ना इग्नोर, तो हो सकता है इनकी प्राइस शायद थोड़ी बहुत कम हो जाए। बेसिकली पूरी दुनिया ही डिमांड ने सप्लाई की बनी हुई है। दोनों में ना कितनी अच्छी एक्टिविटी है, इनको छीलो निकालो, और कोई अगर फिर फुर के नीचे गिर जाए तो कितनी नफरत सी महसूस होती है ना छोटे से बीज से। छोटे से बीज के लिए भी इतनी मेहनत कर रहे होते, कभी दांतों से तोड़े थे, कभी कुछ कर रहे होते हैं। खैर जी अच्छा मशगला है और सेहत के लिए अच्छा है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, वो भी हमारी सेहत के लिए, शो की सेहत के लिए अच्छी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो कोरोना है ना इसने जान नहीं छोड़नी और ये एक अरसे तक हमें परेशान करता रहेगा, तड़पाता रहेगा, सताता रहेगा, डराता रहेगा, क्योंकि मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो इसके आते रहते हैं, कभी इंडियन वेरिएंट डेल्टा, कभी लैम्डा, कभी और भी मधिया को भी कई नाम पता है इनके वेरिएंट्स के। और मुंह भी आया था ना पिछले दिनों, हाँ। सर भी आएगा, खुर भी आएगा, बहुत से आएंगे। और ये चक्कर ये है कि ये वेरिएंट्स आते जाएंगे, परेशान करते जाएंगे। और अब एक ओमिक्रॉन के नाम से एक वेरिएंट आया है जो कि साउथ अफ्रीका से सामने आया है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तेज़ी से फैलता भी है। और ये इसी तरीके से मेरे पर्चे पे भी कब्जा मदिया ने किया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाकिस्तान और भारत पे किया था। नहीं आप जैसे अपनी चीज़ें मेरी चीज़ें अपने पास ना रखें। खैर लेकिन ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक तो ये फैलता बहुत जल्दी है, जिसके सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हैं, मतलब आपको बुखार होगा और आपको बॉडी एक ज़्यादा होंगी, आपको आपके जोड़ों में तकलीफ ज़्यादा होगी, जैसे सूंघने की सलाहियत और स्टेज की सलाहियत कहते हैं ना चली जाती है। इसमें वैसे सिम्टम्स नहीं होंगे लेकिन ये ज़्यादा लीथल साबित हो सकता है और खामोश कातिल साबित हो सकता है। तो क्या ऐसा ही है और हमारे डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। प्रोफेसर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये जो अभी हम नए ओमिक्रॉन वायरस के अब बात कर रहे हैं और इसके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि ज़्यादा लीथल भी हैं, इसके सिम्टम्स भी माइल्ड होंगे, जो आपके सामने रिसर्च आई है, जो आपके सामने हकाइक आए हैं, वो क्या इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे।
دیکھیں یہ جو اومیکرون جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف 24 نومبر کو پہلا کیس رپورٹ ہوا ساؤتھ افریقہ سے، اور میں سمجھتا ہوں ساؤتھ افریقہ کے ہیلتھ اتھارٹیز کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے فوراً انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ شیئر کیا، ورنہ تو اس کا ابھی تک ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ابھی اٹ از ٹو ارلی کہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ ابھی ہماری یونیورسٹی اس وقت بھی ہم امیونوجینسٹی پہ ہی کام کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویریئنٹ کس طرح مختلف ہے۔ جو ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلا وہ ویریئنٹ ہے جس میں اتنی زیادہ میوٹیشنز آئی ہیں ایک دم، اور وہ بھی 50 سے بھی زیادہ یعنی کہ میوٹیشنز آئی ہیں۔ ڈیلٹا کا آپ کو یاد ہوگا وہ 9 کے قریب میوٹیشنز، یہ 51 میوٹیشنز ہیں، اور ان میں سے 30 سے زیادہ میوٹیشنز اسپائک پروٹین پہ ہیں، گلائکوپروٹین ایس میں، یعنی کہ ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین جس کو کہتے ہیں، جہاں سے ریسیپٹرز کے ساتھ آپ کے انسانی پھیپھڑوں میں جو ریسیپٹرز ہیں ان کو بائنڈ ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ہائپوتھیسائز کر سکتے ہیں جو آپ نے کہا کہ اس کا لگاؤ بہت تھوڑے عرصہ یعنی 15 سیکنڈ بھی کافی ہوگا کسی ایسے بندے کے پاس رہنے سے، 15 سیکنڈ جو یہ کیری کر رہا ہے یہ ویریئنٹ۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ ویرولنٹ زیادہ ہوگا کہ نہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہوگی کیونکہ یہ اسپائک پروٹینز میں ہیں تو ہماری ویکسینز بھی وہیں کام کرتی ہیں، ہمارا جتنے ادویات ہیں جو علاج کے لیے ہیں وہ بھی وہیں کام کرتی ہیں، اور یہ لگتی بھی وہیں سے ہے۔ اس لیے ہم ہائپوتھیسائز ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کی انفیکٹیو پوٹینشیل بہت زیادہ بڑھ چکا ہوگا اور ویرولنس بھی بڑھ چکی ہوگی، اور ہماری ویکسین بھی شاید قدرے کم افیکٹو رہیں گی۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 طرح کی ویکسینز ہیں، ٹائپس آپ جانتے ہیں۔ ایک طرح کی وہ ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں، جس کی ویکسینز پاکستان میں سائنو ویک، سائنو فارم اس طرح کی ہیں۔ دوسری جو ہیں وہ ایسٹرازینیکا یا پھر اس ٹائپ کی ہیں، کون سی والی دوسری؟ فائزر، ماڈرنا کی۔ تو یہ 2 ڈفرینٹ ٹائپس کی ان میں ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے، تو ان دونوں میں سے کون سی آپ کو لگتا ہے کہ کمپیریٹیولی زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے اس کے اگینسٹ، اگر ہو سکتی ہے تو؟ دیکھیں، ہمارا جو پہلا ایکسپیرینس ہے جو ہم خود ہماری یونیورسٹی امیونوجینیٹک اسٹڈی کر رہی تھی، سائنو فارم ہم نے شو کیا تھا کہ ابھی تک ریلیٹیولی افیکٹو ہے۔ فائزر نے اوور آل ایفیکیسی لوز کی تھی اگینسٹ ڈیلٹا ویریئنٹ، وہ 90 سے 65% پہ آ گئی تھی۔ تو اس لیے ابھی اٹ از ٹو ارلی، 4 دن ہوئے ہیں صرف، تمام سائنسدان، تمام ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ کل ماڈرنا نے اپنی ویکسین نئی والی تیار کرنی شروع کر دی ہے، اور ہوپ فلی 2 ویکس میں وہ آ جائے گی مارکیٹ میں، اور تمام کمپنیز نئی اس کے جو میوٹیٹڈ ورژنز ہیں اومیکرون یعنی کہ 51 میوٹیشنز کے ساتھ وہ ویکسینز تیار شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویکسین میں ہمیں سب سے زیادہ جو اس وقت ہمیں کرنا ہے، جو شروع سے ہم کہتے آئے ہیں کہ ہمیں 80% دنیا کے لوگوں کو، پاکستانی دنیا کے، we must not think like a Pakistani here, we must think like a human being here، کہ ہمیں گلوبل ہیومینٹی کریٹ کرنی ہے۔ انفارچونیٹلی افریقہ میں ابھی صرف 7% لوگوں کو ویکسین لگی ہے، پاکستان میں ابھی 50% کے کم ہے۔ سب سے پہلے آپ ان کو ڈھونڈیں جن کو نہیں ویکسین لگی، تاکہ اس وائرس کو ہم چانس نہ دیں میوٹیٹ ہونے کا، اس وائرس کو دنیا سے رخصت کریں۔ اس معاملے میں کہ ابھی بھی ہمیں لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے، نہیں بھائی کہ ہم نے ویکسین بھی لگوا لی، ہم نے بوسٹر بھی لگوا دی، لیکن پھر بھی لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کو ہم کتنا سمجھا لیں گے؟ دیکھیں مدیہ، جیسے آپ کو پتا ہے ابھی سندھ نے اناؤنس کل کیا ہے کہ ایک بوسٹر ڈوز وہ لگا رہے ہیں تمام کو، اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے۔ سب سے پہلے سندھ کو یا کسی بھی گورنمنٹ کو یہ چاہیے ان کو ویکسینیٹ کرے جو ابھی ان ویکسینیٹڈ ہیں، کیونکہ اس کو رخصت کرنا ہے ہم نے دنیا سے اس وائرس کو، ورنہ یہ اتنی میوٹیٹ کر جائے گی کہ ہم سب کی جتنا جو کچھ ہم نے کیا ہے، چاہے ویکسین لگوائی ہے، چاہے ایجاد کیے ہیں ہم نے علاج، وہ نکارہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ تو ایک ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے کہ اس نے اتنی تیزی سے یہ میوٹیٹ کرے گی کہ we'll be all human beings will be left behind، اور یہ بہت زیادہ قیامت برپا کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کے ذریعے، آپ لوگ ستی صاحب اور آپ ہمارے رول ماڈل ہیں،
آپ کے ذریعے ہمیں ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں ویکسین انہوں نے لگوانی، انہوں نے اس لیے لگوانی ہے کہ تمام انسانیت بچ سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے کہ ہیلتھ کیئر سے تعلق رکھتے ہیں اور فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں ان کے متاثر ہونے کے، کیونکہ وہ پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذرا بتائیے گا کہ جو ہمارا یہ طبقہ ہے کیا ان کو کوئی مزید کوئی ڈوز ابھی لگی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ویکسینز تھیں یہ 6 مہینے بعد ان کی نیکسٹ ڈوز لگنی چاہیے، یہ اسپیشلی کہ یہ جو ویریئنٹس مختلف آ رہے ہیں، تو ایسا کم از کم اس طبقے کے لیے ہو رہا ہے ابھی تک یا نہیں ہو رہا ابھی تک؟ دیکھیں بالکل ہو رہا ہے اور ہم لوگوں نے لگوائی بھی ہیں بوسٹر ڈوزز آفٹر 6 months، لیکن یہ ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے کنکریٹ کے بوسٹر ڈوزز آپ کو میوٹیشنز جو نئی والی آ رہی ہیں ان سے پروٹیکٹ کرے گی. یہ تو جیسے میں نے کہا سب سے زیادہ ہسٹری آف کووڈ-19 کی 2019 کے بعد جب آئی سب سے زیادہ میوٹیشنز جو رپورٹ ہوئیں وہ اومیکرون میں ہوئی ہیں ابھی 4 دن پہلے. تو اس کی سینسٹیوٹی سٹڈیز ہو رہی ہیں، لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایفیکیسی لوز ہوگی اور ہمیں ڈیفینیٹلی نئی ویکسینز کی ضرورت پڑے گی. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت 2-3 ہفتوں میں ہم نئی ویکسینز دیکھیں گے آئی ہیں تو ان کی لگوانی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو میوٹیٹڈ ورژن سے اس وقت، کیونکہ اس کا آلدو ہم نے اقدامات کیے کہ پاکستان میں نہ آئے، لیکن ہم 2019 سے لے کے اب تک اس وائرس کو روکنے میں اور اس کی میوٹیشن کو روکنے میں تمام ممالک ناکام رہے. بالکل. اچھا، اور جیسے بھی آپ نے بات کی کہ 51 رپورٹڈ میوٹیشنز تو ہیں اس وائرس کی ہم نے دیکھی ہیں، تو بالکل ایسے ہی جیسے ماڈرنا نے جدید ویکسین ہے وہ مزید تیار کر لی تاکہ وہ اگر خدا نہ خاصہ اومیکرون آتی تو اس سے بھی فائٹ کر سکے. تو تمام تر ویکسین کو نہیں چاہیے کہ وہ جتنی بھی ویکسین بنانے والی کمپنیز ہیں کہ وہ خود کو مور ریفائنڈ کر لیں؟ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. سائنو فارم بھی کر رہا ہے، فائزر بھی اناؤنس کر دیا ہے. تقریباً تمام دنیا کی جو کمپنیز ہیں دے آر لوکنگ ایٹ دی نیو میوٹیشن، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ابھی ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس ویٹ کے دوران جو سب سے اہمیت کی چیز ہے کہ کرنا کیا ہے، اپنا آپ خیال کریں. اگر آپ کو شوگر، بلڈ پریشر یا ہارٹ بیماری ہے تو اس کا علاج پابندی سے کریں. پر ہجوم جگہوں پہ بالکل نہیں جائیں. یہ جو ہزار لوگوں کی 2,000 لوگوں کی شادیاں شروع ہو گئی ہیں، ان کو فوری طور پہ روکنا احتیاط کریں جی، چاہے مذہبی ہوں پولیٹیکل ہوں، ان کو ہجوموں کو روکنا پڑے گا. اور ماسک جو ہے یہ ہمیں اپنی زندگی میں 0 ٹالرنس کے ساتھ لانا پڑے گا دوبارہ. اس لیے ہم نے بہت جلدی گیو اپ کر دی تھی. یہ جو جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ بہت افیکٹو ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے میں، ان کو ہمیں، اور وائٹامن ڈی اپنی ضرور لیں، کیونکہ اس سے ہماری ریسنٹلی اسٹڈی آئی ہے کہ اگر آپ وائٹامن ڈی آپ کی آپٹیمم لیول پہ ہے تو آپ بہت حد تک پروٹیکٹ ہوتے ہیں اس کے مضر اثرات سے، اس وائرس کے. یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو ابھی فوری طور پہ ہمیں کرنی چاہیے. باقی لیٹس ویٹ فار دی نیو ویکسینز. اللہ نہ کرے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہو، لیکن ایز اے سیڈ کہ یہ ویک بھی ہو جائیں گی ویکسین تو آپ کو اتنا پروٹیکٹ کریں گی کہ آپ کو سیریس بیماری نہیں ہونے چلیں اللہ کرے ایسے یہ ہو سکتا ہے اور بیماری سے نہ پروٹیکٹ کریں. اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود. اور احتیاط کرنی ہے جی، آپ نے ماسک وغیرہ پھر سے پہنے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اٹس اے نیو نارمل، اٹس اے سینیٹائزرز یوز کریں، ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ تک، پلیز احتیاط کریں جی. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور مختلف اہم موضوعات پہ ہم وہ جیت گئے اپنی فائٹ اگینسٹ رابر بریرا، جو کہ بڑا ایک ٹف کولمبین جو ہے وہ نوجوان تھا. بڑا اچھی فائٹ ہوئی دونوں کے درمیان دبئی میں. اور اب پاکستانی جنہوں نے بیٹ کیا نہیں جی، ایک تو بیسکلی ابھی یہ ہے کہ سلور ٹائٹل انہوں نے جیتا ہے، لیکن WBA اور WBC کے 2 ٹائٹلز ہیں. اب ان کے لیے ورلڈ ٹائٹل کے لیے فائٹ کریں گے. یہ سلور ٹائٹل جیتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے ریگولر ٹائٹل. تو ریگولر ٹائٹل بڑا ایک مطلب یہ ہے کہ 4 سینکشننگ باڈیز ہوتی ہیں، IBF، IBO، WBA، WBC، ٹھیک ہے. تو ان کے اندر سے 2 کے لیے وہ اب کوالیفائی کر گئے ہیں. تو اب نیکسٹ فائٹ جو ہوگی وہ ان کی ورلڈ ٹائٹل کے لیے ہوگی. تو بڑا جناب تھوڑی سا ہم نظارے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جناب دیکھیں کہ کیا شاندار جو ہے وہ یہ فائٹ ہوئی تھی، دبئی میں یہ فائٹ ہوئی تھی، اور مین ایونٹ تھا یہ. اور اس کے اندر
بڑی شاندار وسیم نے پرفارمنس دی. بالکل جی. اور اس کے بعد میں نے دیکھا بھی وسیم کی ایک ویڈیو بھی تھی, سر پہ بھی ماتھے پہ چوٹ لگی ہوئی تھی, یہاں پہ بھی چوٹ لگی ہوئی تھی, اور ہیڈ بٹ کی وجہ سے. اور اس کے بعد وہ انہوں نے اے اسپورٹس کا اسپیسیفکلی شکریہ بھی ادا کیا کہ جو ان کا پورا یہ ایگزیکٹلی جو پورا یہ جو میچ تھا یہ لائیو آپ نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھا, اس کو انجوائے کیا. اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کرکٹ کی تو بات کرتے ہی ہیں, تو ہم باقی بھی جو ہمارے اتنے باکسز ہیں ان سب کو بڑے کھیل, یہ ہمارے اپنے سپر سٹار ہیں, مطلب عامر خان بلا شبہ ہیں, لیکن ان کے ساتھ لگتا ہے برطانوی نژاد. تو محمد وسیم ہمارا اپنا کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا یہ لڑکا ہے اور بہت محنت کرتا ہے, تو آئی ایم شیور کہ آگے انشاءاللہ ورلڈ ٹائٹل بھی جیتیں گے انشاءاللہ. تو اسی دعا کے ساتھ جناب دوسرے گھنٹے کا بھی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈالتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وفاق کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت سے پہلے جواب عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیا ہے. جہانگیر اسلم مزید تفصیلات دیں گے, بتائیے گا جی. جی بالکل, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کا معاملہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی. اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ کیا یہ پٹیشن قابل سماعت کیسے ہے, کس کے خلاف آپ نے ریٹ فائل کی ہے. آپ کی درخواست حاضر سروس چیف جسٹس کے جو آڈیو کلپ سے متعلق ہے. درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ نہیں, یہ جو آڈیو کلپ ہے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے ہے. جی یہ اس وقت کی بات ہے جب ثاقب نثار چیف جسٹس تھے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے بار کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں سوشل میڈیا کسی جو ہے ریگولیشن کے بغیر ہے, جس پر وکیل نے بتایا کہ یہ بات تکلیف دہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ چیز وائرل ہوئی اور اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. اطہر من اللہ نے بتایا کہ جی روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, آپ کس کس کو انکوائری کرائیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم پہلے اٹارنی جنرل کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کرتے ہیں اور اس درخواست پر قابل سماعت ہونے کے حوالے سے قانونی جو ہے رائے چیف اٹارنی جنرل سے طلب کریں گے, جس پر جو ہے وکیل نے رضامندی ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جو جس طرح مناسب سمجھتے ہیں اس پہ آرڈر جاری کریں. عدالت نے صرف قانون کی مطابق حقائق کو دیکھنا ہے اور جوڈیشل ایکٹیویزم میں نہیں جانا. عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی جو پنڈورا باکس کھل جائے یا نہیں. پاکستان بار کونسل نے قرارداد منظور کی تھی, عدالت مناسب سمجھتی ہے تو انہیں بھی نوٹس جاری کرے. آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے عدالت کا احترام ضروری ہے. آپ کچھ آڈیو کلپ سے رنجیدہ ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کی آڈیو ٹیپ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے, کیا انہوں نے یہ ریلیز کی یا اس سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. عدالت نے سماعت جو ہے 8 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی. چلیں جی, بہت شکریہ جہانگیر اسلم, ہم اپڈیٹس آپ سے آبویسلی لیتے رہیں گے اس سے متعلق. اور اب جناب ایک بار پھر سے ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں فیلکن خان محمد وسیم کا, جو کہ اپنے کمبینیشن پنچنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہے, جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق. اور ظاہر ہے کہ باکسنگ کا کھیل ایسا ہے کہ اس کو اتنی حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے تھی, اور اسی وجہ سے پہلے وہ اپنے کورین پروموٹرز کے ساتھ رہے اور پھر اس کے بعد ابھی یہ جناب آپ دیکھیں کہ یہ دبئی میں ہونے والا مین ایونٹ تھا جس کے اندر وسیم نے کامیابی حاصل کی. دس واز سچ اے بیوٹیفل سائٹ. اور اسپیسیفکلی اس جیت کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا اور ویڈیو میں اسپیسیفکلی انہوں نے اے اسپورٹس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ان کا یہ پورا کا پورا میچ جو ہے یہ لوگوں نے گھر بیٹھ کے براہ راست انجوائے کیا. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. عثمان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اے اسپورٹس پر میری فائٹ دکھائی لائیو پاکستان میں, اور میں پاکستان کا پہلا باکسر ہوں 2 دفعہ WBC سلور ورلڈ چیمپئن بنا ہوں, اور میں نے ابھی WBA اور WBC جو ورلڈ ٹائٹل ہے اس کے لیے میں نے کوالیفائی کر لیا الحمدللہ, اور کافی خوش ہوں, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے. پاکستان زندہ باد. آپ پاکستان زندہ باد. اور ہم تو بہت ہی زیادہ خوش ہیں. اور یہ جو ان کو چوٹ لگی ہے نا, بیسکلی یہ مکوں سے نہیں لگی, یہ بیسکلی 2 مختلف سٹائل کے باکسر جب فائٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ٹکر لگ گئی, بجائے اس کے کہ مطلب دیٹ از ظاہر ہے کہ ان انٹینشنل, بٹ دیٹ ڈزنٹ کاؤنٹ ایز اے پوائنٹ.
تو ان کی وجہ سے ٹکر لگنے سے یہاں پر ان کو زخم ہوا اور اس کے بعد وہ کنٹینیو رہا. انشاءاللہ جب انہوں نے ورلڈ ٹائٹل جیت لی ہے نا, پھر جو آپ کا ان کے ساتھ پیکج تھے نا, لڈیا تو ہونی ہے, لیکن جو انہوں نے آپ سے قصون, جو آپ نے ان سے قصون کھائے تھے نا, آپ کو لگ رہا ہے میں ایسے ہی جم جا رہا ہوں. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے وہ کلپ بنا کے نا فیس بک کی, وہ اب ہوتے پکچر ہوتی ہے کوئی ویڈیو, آپ نے وہ ویڈیو رکھ لینی ہے 2016 سے میں اور آپ کہہ سکتے میں نے ان سے مکے کھائے ہوئے, میں نے ان سے آپ نے مکے بھی نہیں کہنا, قصون کھائے ہوئے, کیا کہنا آپ نے, قصون, اس کا امپیکٹ زیادہ. اوہ یس, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. خیر کیونکہ ہم امپیکٹ کی بات کریں تو آج بھی ہم ایسے لوگوں کی بات کریں گے جن کا امپیکٹ, جن کی جو کاوشیں ہیں, جن کی اسٹرگل کا امپیکٹ دنیا دیکھتی ہے. وزیرستان اور اسپیسیفکلی جب ہم نارتھ وزیرستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جہاں پر جو دہشت گردی کا راج رہا ہے سب لوگ وہ جانتے ہیں, لیکن یہیں سے ایسے بہت سارے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت, عزم اور حوصلہ ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یار. آپ دنیا کو امن کا پیغام دے سکتے ہیں, اور دنیا کو امن کا پیغام بھی ستی کیسے کہ ایک شخص جن کا نام ہے عرفان محسود, انہوں نے گینس ٹائٹل بھلا کتنے بنائے ہوں گے سوچیں, 3 4 5 6 4 کے آگے صفر لگا لیں, اچھا 40. اوکے 40 گینس ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کیے ہیں. ان کا کلب ہے, کلب نے بھی ماشاءاللہ سے 7 ٹائٹلز کلب نے جیتے ہوئے, اور بھارت کے تو انہوں نے درجن سے زائد ریکارڈ توڑے ہیں. کر کے آ رہے ہیں ویسے یہ جناب, یہ پش اپس کے ریکارڈ توڑے ہیں, یہ زیادہ ویٹ کے ساتھ پش اپس لگانے کے ریکارڈ توڑے ہیں, پھر یہ جمپس اور فلائنگ ککس, مطلب کیا کچھ نہیں کرے. یہ پوچھیں کیا کچھ نہیں کرے, پوچھیں ان سے آپ, مطلب پوچھ لیتے ہیں جی ذرا یہ دیکھیں جناب, مناظر چیک کریں. یہ کیا ہو رہا ہے ستی, یہ سوچ سکتے ہیں آپ, مٹی چیک کریں آپ, بائی دا وے کمال ہے, اور اس کے لیے بیلنس بھی چاہیے کیونکہ کمال. سر عرفان محسود ڈیرہ اسماعیل خان میں مکس مارشل آرٹس کا کلب بھی چلا رہے ہیں, اور یہاں پہ یہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹس کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. چلیں پوچھتے ہیں جی ان سے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان محسود صاحب. عرفان صاحب, بڑا زبردست آپ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہے ہیں, یہ بتائیں کہ یہ فیلڈ آپ نے چوز کیا ریکارڈ بنانے کے لیے کی تھی؟ جی بالکل, میں نے فائنانس میں MS کی ہوئی ہے اور اسپورٹس سائنس میں ماسٹر کی ہوئی ہے. مارشل آرٹس کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا. میں نے بچپن میں جیکی چین چائنیز مارشل آرٹسٹ ہیں, فلم ایکٹر ہے, اس کی ایک مووی دیکھی تھی رمبل ان دی برونکس, تو اس سے میرا شوق کافی جنون کی حد تک بڑھ گیا. میری یہ خواہش تھی کبھی جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ مارشل آرٹس کو ایز اے پروفیشنل اپناؤں گا. تو 2005 کے بعد میں نے مارشل آرٹس سٹارٹ کی, اور 2016 میں میرا پہلا گینیز ورلڈ ریکارڈز اپروڈ ہو گیا. اچھا ویسے یہ تو بتائیں عرفان صاحب کہ آپ نے کتنے ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیے ہوئے ہیں, اور ان میں کون کون سے ریکارڈ شامل ہیں؟ ابھی تک 2016 سے لے کے ابھی تک میرے 44 گینیز ورلڈ ریکارڈز اپروڈ ہو چکے ہیں. ریسنٹلی میرا ایک گینیز ورلڈ ریکارڈ ہے جو 1 منٹ میں 200 اسکریم اسٹرائکس کا ایک ریکارڈ تھا, جو گینیز ورلڈ ریکارڈ والوں کا ایک ٹارگیٹ دیا ہوا تھا. میں نے 1 منٹ میں 256 اسکریم اسٹرائک کیے. اس کے علاوہ میرے تقریباً 23 کے لگ بھگ پش اپس کے گینیز ورلڈ ریکارڈ تھے, جو ورلڈ لیول پہ سب سے زیادہ پش اپس کے ریکارڈ تھے وہ میرے پاس ہیں. اور ساتھ میں اس میں 13 انڈیا کے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نے بریک کیے ہوئے ہیں. اچھا, یہ ریکارڈ بنانے کا سلسلہ آپ نے ہی جاری و ساری رکھا ہے یا پھر آپ کے کلب کے جو بچے ہیں, ایک تو ان کی تعداد کتنی ہے, اور دوسرا کیا انہوں نے بھی کوئی ریکارڈ بنایا ہے؟ 6 میرے کلب کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں. 19 سے 20 اسٹوڈنٹس کے لگ بھگ جو نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل چکے ہیں. مارشل آرٹس کی جرنی جو ہے یہ میں نے جو اپنا کلب بنایا یہ 2015 میں نے اپنا کلب بنایا. اس میں پھر بچوں کو ٹریننگ دینے لگا. اس میں ہماری جو اکثر اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعلق جنوبی وزیرستان سے, جو بچے وہاں سے DPs یہاں پہ ڈی خان میں آئے, تو ان کے لیے ایک برانچ میں نے بنایا ہوا ہے, دوسرا مین سٹی میں ایک برانچ میں نے بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آگے مستقبل میں بھی مزید گینیز ورلڈ ریکارڈ وزیرستان اور پاکستان کے نام کر سکیں انشاءاللہ. ویسے عرفان صاحب
ہم آپ کی ویڈیوز چلا رہے ہیں, کوئی میرے خیال سے آپ نے چپا ڈیرہ اسماعیل خان کا نہیں چھوڑا ہوگا جہاں پہ آپ نے پش اپ نہ لگایا ہو, کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ نے اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے پش اپ نہ لگایا ہو. ہاں انگلیوں سے, اس سے, اور مطلب پش اپ آپ لگا رہے ہیں, سانس ہمیں دیکھ کے چڑھ گئی آپ کو دیکھتے ساتھ ہی. تو مجھے بتائیے جو آپ کلب چلا رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں, جس میں آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے اخراجات آپ خود بیئر کر رہے ہیں یا کوئی ادارہ آرگنائزیشن آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ ہماری جو ایک اکیڈمی ہے اس میں ٹوٹل یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں. اس میں جو ہمارے ایکسپینسز ہیں یہ خود ہمیں افورڈ کر رہے ہیں. ہمیں 2-3 دفعہ وزیرستان کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اکوپمنٹس پرووائڈ کیے, پاک آرمی نے اکوپمنٹس پرووائڈ کیے. باقی ٹوٹلی جو ہماری اکیڈمی یہ اپنے مدد آپ کے تحت ہم چلا رہے ہیں. اچھا جی, آپ یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں پر رکے نہیں, آگے بڑھے, تو حکومت سے کس طرح کا تعاون آپ کو درکار ہے؟ ہماری خواہش ہے کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے, ہماری جو ضروریات ہیں وہ ہماری پوری کرے. تو انشاءاللہ ہمارے بچوں میں اتنی کیپیبلٹی ہیں, اتنی صلاحیت ہیں کہ وہ ورلڈ لیول پہ بغیر سپورٹ کے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا سکتے ہیں. تو اگر ان کو اکوپمنٹس پرووائڈ کی جائے, ان کو اگر سپورٹ کیا جائے تو انشاءاللہ وہ مزید آگے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عرفان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. میں تو دیکھ کے چکرا بھی گئی ہوں, گھبرا بھی گئی ہوں, سانس مجھے چڑھ گئی ہے. میں دیکھ رہی تھی یہ کیسے پش اپس لگا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے پش اپس لگا رہے ہیں, ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہے ہیں, ریکارڈ پہ ریکارڈ پہ. اور آپ نے دیکھیں ٹائمنگز دیکھیں کتنی زبردست ہے, مطلب پراپر سیمیٹری آپ چیک کر رہے ہیں, سیمیٹری اور سنک. یس, آل ور سو پراپرلی سنکڈ. ایسا لگ رہا ہے کہ بٹن کر چلاتے تھے اور اس کے بعد آج چیزیں اوپر نیچے ہونے لگ جاتی تھی. یا ویسے آپ نے کبھی سوچے ایسے انگلیوں پہ پش اپس لگانے کا سوچے کبھی؟ ہاتھ پہ لگ جائیں تو بڑی بات ہے, یہاں پر تو درد نکل جاتے ہیں پش اپس لگاتے ہوئے اور پل اپس کرتے ہوئے. آسان طریقہ ہوتا ہے آپ کو پش اپس لگانے کا, پتہ ہے گوڈوں پہ لگا دیں. آپ کو لگتا ہے مجھے نہیں پتا آسان طریقہ. دیکھیں میں ویسے there was a time, اور زیادہ لگا لو نا پلینک, اگر تھوڑی دیر زیادہ کر دو تو خشک پتوں کی طرح. ویسے میں نے لگائے ہوئے, there was a time, وہ آپ کی فٹنس کے ایک لیول آتا ہے, لیکن اسٹیمنا بلڈ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ اچھے پش اپس لگا لیتے ہیں. ہاں یہ بات ہے, لیکن اب مجھے خواب لگ رہا ہے, اور ان کو دیکھنے کے بعد میں ڈر گئی ہوں, دیکھنے کے بعد میں ڈر گئی. خیر جی, ذرا آگے بڑھتے ہیں. ہم نے وزیرستان کی تو بات کی, اور وزیرستان سے تعلق رکھنے والے عرفان محسود کی بات تو کی, جو کہ اپنے علاقے کا نام روشن کریں. دوسری جانب اب ضروری ہے کہ ان علاقوں کی بات بھی کریں جو کہ سمہاؤ لگتا ہے کہ جن کے اندر پوٹینشیل تو بہت ہے لیکن وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں. ضلع جہلم میں سیاحت کے فروغ کے ہم دیکھنے کے دعوے بہت کیے جا رہے ہیں, اور عالمی تاریخی وزا قلعہ روہتاس میں قائم انفارمیشن سینٹر, مطلب قلعہ روہتاس ہم اس کی بات کرتے ہیں, لوگ پلان کرتے ہیں کہ چلو بھی قلعہ روہتاس کا جو ہے نا وہ آپ وہاں جاتے ہیں, اس کو اور رشتہ داروں کو لے کے چلتے ہیں. ایک اچھا دیکھا جائے تو ایک تاریخی مقام اس جگہ کا ہے. لیکن ستی کہ فائدہ کیا ہو کہ جب آپ کسی تاریخی مقام پہ جائیں, وہاں کا میوزیم بند ہو, وہاں کا انفارمیشن سینٹر بند ہو, تو آپ کیا تصویریں کھینچنے جا رہے ہیں جب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے لیے کا مقصد کیا تھا, اس کی تاریخ کیا ہے, وہاں پہ ہوتا کیا رہا ہے. اور قلعہ روہتاس مجھے یاد ہے کہ ہماری کالج لائف میں بھی لوگ بڑا جایا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جو میوزیمز ہوتی ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں جو ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہ عمارت, اس کی تاریخ کیا ہے, اس علاقے کی اہمیت کیا ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستانی جاتے ہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی جو لوگ جاتے ہوں گے وہ کیا دیکھتے ہوں گے. تو اسی پر رپورٹ ایک ہے. بالکل جی, نوید بٹ نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چلیں جی, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کر لی ہے, اور کیا زبردست, مطلب اگر وہ کھل جائیں تو کتنا اچھا ہو, لوگوں کو دیکھنے کا کافی موقع ملے. لوگ جائیں گے, لوگ اس کو انجوائے کریں گے, لوگوں کو پتہ چلے گا بھائی کہ مطلب تاریخ ہمارے پاس کون کون سی ایسی عمارتیں ہیں اور ان کی کیا تاریخی بیک گراؤنڈ ہے. میں مطلب آپ ٹرکی کا دیکھ لینا کہ وہاں پہ وہ جو کپاڈوکیا جو لوگ جاتے ہیں جی ہاٹ ایئر بیلون کے لیے, وہاں پہ جو ایسے نوکیلے پہاڑ ہیں وہ ایسے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے وہ بیچتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اور ہمارے پاس 3000 سال پرانے. ہاں اوکے, چیز میں کیا جی 3000 سال بنا. اچھا ان کی شیپ دیکھ مطلب دیکھتا رہتا, تصویریں کھنچوا لے اس کے ساتھ, پتھر کے ساتھ. بعد میں سب کہتے ہیں اس میں ایسا کیا تھا. یہ تو ہمارے پاس ایک پوری تاریخ پڑی ہے بھائی, سویلائزیشن ہے, اس کو تو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. کہیں تو ہے سویلائزیشن, زندہ لوگوں میں نہ صحیح. چلیے جی, بریک کے بعد ملتے ہیں.
اچھا جی، ہم ذرا بات کر دیتے ہیں آزاد جموں کشمیر کی، اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسئلے مسائل موجود تھے اور نگلیکٹڈ ایک طریقے سے خطہ تھا، اور اس کے اندر پھر یہ تھا کہ کافی سارے چیلنجز تھے جن کا سامنا ہوتا تھا عوام کو. اچھا، ایک چیز جو کلیدی تھی وہ یہ تھی کہ جس پارٹی کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، اسی پارٹی کی حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی ہو جاتی ہے. سم ہاؤ دے آر کنیکٹڈ. تو اس کے اندر جو وہاں کے عوام بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے ان کو کافی فیورز مل سکتے ہیں، ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ حکومت ڈفرینٹ ہوگی تو شاید فنڈز کی ایلوکیشن میں کوئی مسئلہ مسائل کا سامنا ہو. لیکن ستی آپ کو پتہ نہیں، یہ لوگوں کے اندر ہوپ اسی ٹائم آتی ہے جب وہاں پہ الیکشن آنے والے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا اس بار جو الیکشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہاں پر جیتے، اور اب وہاں پہ لوگوں کو یہ توقعات ہیں کہ اب شاید ان کی قسمت بدلے گی اور ان کے لیے کام کیا جائے گا، کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہاں پہ انہوں نے اتنا وہاں پہ کام نہیں کیا. سڑکوں کا اتنا بڑا ایشو ہے وہاں پر، وسائل کا بہت بڑا ایشو ہے جس کو کبھی کیٹر ہی نہیں کیا گیا. تو اس وجہ سے جو لوگ ہیں آف کورس اٹ واز ون آف دا ریزن وہاں پہ جو لوگوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ چینج ہوا. اچھا، اور دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ تو ابھی آئی ہے نا، اس سے پہلے راجہ فاروق حیدر صاحب تھے، تو آئی ریممبر کہ وہ خاصا چونکہ نون لیگ سے تعلق تھا خاصا کرٹیسائز کرتے تھے. تو یہ بھی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ سرکاری مشینری وفاق اور وہاں پر اس طرح سے اگر کوئی تنازع ہو تو پھر چونکہ قریب بھی ہے. اب آپ امیجن کر لیں سندھ کی سچویشن کیا ہے، سندھ اور وفاق میں نہیں بنتی، وفاق نہیں بلکہ وفاق کی حکومت میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محاذ آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بھی ڈسٹینس زیادہ ہے. وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن سندھ کی باقی جو اندرون سندھ کے جو شہر ہیں ان سے نہیں بنتی کیا؟ وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں جون میں آزاد کشمیر میں کرائے جائیں گے بلدیاتی الیکشنز، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کتنی زیادہ ضروری ہیں. جب آپ لوگوں کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بلدیاتی اداروں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل جی، بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، تو وہ اس وقت دورے پر ہیں سندھ کے، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ آئے ہوئے ہیں، تو ان سے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ جی وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ بڑا پوٹینشیل ہے، ایک تو انرجی کے حوالے سے بڑا پوٹینشیل ہے کہ پاور جنریشن وہاں پر ہو سکتی ہے رن آف دا ریور منصوبوں سے اور اس طریقے سے ہائیڈل منصوبوں سے، لیکن سیاحت کا بھی بڑا اسکوپ ہے، لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ اس حوالے سے وہاں پر؟ آزاد کشمیر میں ٹورزم کا زیادہ مواقع ہیں، اور وہاں دو ہمارے ڈویژن ایسے ہیں جو کہ جن کو مظفر آباد اور راولہ کوٹ کہتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت جگہیں ہیں، اور یہ کشمیر کا وہ کشمیر جو ہم سے چھینا ہوا ہے اس کا منظر پیش کرتی ہیں. تو اس میں ہم انفراسٹرکچر اور دیگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں وہ سہولیات جو ٹورسٹ کو ملنی چاہیے وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں. تو اس سے لوکل آبادی کو بھی وہاں فائدہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے وہاں میگا پروجیکٹ ہیں وہ ہم نے جو اس دفعہ ان کے لیے پلاننگ کی ہے، ان میں جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ کوئی 15-16 کلومیٹر شنٹر ٹنل ہے جو کہ گلگت جی بی سے جا کے نکلتی ہے استور، ادھر وہ جا کے ملاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا انسینٹو ہوگا گلگت اور آزاد کشمیر کے لیے کہ ایک 6 یا 7 گھنٹے کا جو سفر ہے وہ کم ہوگا. تو ایک دوسرا جو بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا وہ ہم جو ہے وہ مظفر آباد سے میرپور تک کشمیر ہائی وے بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے اس منصوبے میں آئندہ شامل ہے. پھر یہ ہے کہ ایک جیلم ویلی سے نیلم ویلی ایک ٹنل ہے جو 3.5-4 کلومیٹر ہے، اس سے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو جائے گا. اچھا سردار صاحب یہ کہیے گا، کیونکہ لوگوں کو آپ کی گورنمنٹ سے کافی زیادہ توقعات ہیں، اور آپ کی گورنمنٹ سے پہلے یہاں پر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی ہے، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، سو آپ کی پالیسی اور آپ کی جو ترجیحات ہیں یہ ان دونوں گورنمنٹ سے کیسے ڈفرینٹ ہوں گی؟ پیسے لگا کر ان دونوں حکومتوں نے مرکز میں تھی تو یہ کرتے تھے،
کہ پیسہ لگا کے اپنے لوگوں کو حکومت میں لاتے تھے. لیکن ہماری پالیسی یہ رہی ہے خان صاحب کی کہ اس دفعہ انہوں نے آزاد کشمیر میں ہمیں انصاف ہیلتھ کارڈ دیا. تمام لوگوں کو، ہر گھرانے کو انصاف ہیلتھ کارڈ کی سہولت ملی، جس سے یہ ہے کہ 10.5-11 لاکھ روپے تک کے عام آدمی کو، جو چاہے کوئی بڑی بیماری کی شکل میں آپریشن ہو، علاج ہو، اس کے سلسلے میں ان لوگوں کو یہ سہولت تھی. اور اس سہولت سے لوگ جب وہ 4-6 مہینے الیکشن سے پہلے مستفید ہوئے، اور آج بھی مستفید ہو رہے ہیں اس سے. یہ نہیں کہ وہ کوئی الیکشن کے لیے تھا، وہ ایک عام لوگوں کے لیے تھا. جس طرح انصاف احساس پروگرام کے تحت خواتین کو وہ 1200 روپیز کے طور پر 12,000 روپیز کے طور پر جو ہے وہ سمائی کے طور پر انہوں نے دینے کیے، اور غریب لوگوں کو اس کووڈ کے دوران جو ہے وہ سہولت ملی. ان لوگوں کے چولہے نہیں بجھنے پائے. صحیح، بہت شکریہ آپ کا سردار عبدالقیوم خان نیازی، وزیر اعظم آزاد کشمیر، ہمارے ساتھ باخبر سویرا میں آج ہمارے شو میں موجود تھے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی، لوگوں کی کافی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ اگر دیکھا جائے وہ سیاحت کے حوالے سے بھی اتنا کما کے دیتی ہے، اور یہاں پہ لوگ خود کو محفوظ بھی تصور کرتے ہیں. اور بہت سے مواقع ہیں جی سیاحت کے حوالے سے، پاور جنریشن کے حوالے سے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ دریا سے اب تو ایسے منصوبے ہیں کہ واٹر سٹوریج کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ بس دریا کے پانی کو، بہاؤ کو چینج کر کے وہاں سے بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں، جو کہ سستی ہوتی ہے. تو آئی ایم شیور کہا یہ جاتا ہے کہ 10,000 میگا واٹ سے زائد کا پوٹینشیل ہے آزاد کشمیر کی سائٹ پہ. تو بہرحال اللہ کرے آنے والے سال میں اس کو ایکسپلور بھی کیا جائے، ان پہ کام بھی کیا جائے. اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور ہم نا ذرا اپنے ایک ایٹیٹیوڈ کے والے سے بات کرنا چاہیں گے. ہماری قوم کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے ستی، ہم لوگ نا نام پہ اور شکل پہ بہت زیادہ جاتے ہیں. اب کھانے پینے کی چیزیں آپ لے لیں، آپ سنگھاڑے دیکھ لیں. اب میں اپنی بات بھی کروں، بچپن میں تو مجھے یاد ہے کہ میرے ابا زبردستی ابال کے ہم ٹھوس کے ہمیں کھلاتے تھے کہ بیٹا صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ بھائی بچے میٹھے بھی آتے تھے، وہ بھی ہمیں ایسے ہی، میٹھے تو مجھے بھی کھلائے گئے. ہاں، وہ تو کیونکہ ملیریا وغیرہ ساری چیزیں ہوتی تھی. لیکن میٹھے کہیں سے نہیں ہوتے تھے، وہ کوڑے ہوتے تھے، مطلب بہت کڑوے ہوتے ہیں بھائی. اچھا، اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کیوں، تو یہ تو میں ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے کہ سنگھاڑے اتنے کیوں امپورٹنٹ. لیکن ہم لوگ نا اس کی شکل پہ بہت زیادہ جاتے ہیں کہ جی ہاں اس کی شکل نہیں اچھی، اور نام پہ بھی نا، کیونکہ نام ہمیں ماڈرن نہیں لگتا. اب ہم اسی کو جب واٹر چیسٹنٹ کہہ کے بلاتے ہیں، اور جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، آپ ذرا دور بھی نہ جائیں، تمہارے آس پاس کے ممالک میں جہاں بڑے شوق سے بھاگے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو جب بھنے ہوئے چیسٹنٹ دیے جاتے ہیں، آپ اتنے پیار سے، محبت سے، عقیدت سے ان کو کھاتے ہیں، پیسے خرچ کر کے کھاتے ہیں. اور وہی چیز جب آپ کو پاکستان میں دی جاتی ہے، رول رہی ہوتی ہے یہاں پہ ٹھیلوں میں، منہ تک نہیں لگاتے. تو آپ کو پتہ ہے آپ کتنا بڑا کفران نعمت کریں. اور ستی اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے، جن سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا کچھ خصوصیات ہیں. موجود ہیں جی ہمارے ساتھ، اور جانتے ہیں کہ کیا فوائد ہیں. نیوٹریشنسٹ ہیں عائشہ عباس صاحبہ، بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بظاہر اتنے خوشنما نہ دیکھنے والے جو سنگھاڑے ہیں، ان کے جو نیوٹریشن فیکٹس ہیں اس کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیا اس میں خاص چیز ہے جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہے. اچھا، اس میں خاص چیز بہت ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ بس شکل کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور گورا رنگ جو ہے وہ ہمیں بہت پسند ہوتا ہے. ان بیچاروں کا رنگ گورا نہیں ہے، اندر سے گورے. ہاں، اندر سے گورے. اچھا، آتا ہے یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے، ونٹرز میں یہ ہوتے ہیں. لیکن جن ماؤں کو بہت ایشوز ہیں اور واقعی بتا رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کی ہائٹ بہت اچھی ہو جائے، تو یقین کریں کہ اس کا پاؤڈر اگر صبح شام وہ 1 ٹی اسپون کھلاتی ہیں تو ان کو بہت زبردست بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. یہ اس کے اندر ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہے، نیوٹرینٹ ویلیوز اس کے بہت زیادہ ہیں. وائٹامن B6 کا یہ بھرپور خزانہ ہے، اور اس کو آپ دبا کے استعمال کر سکتے ہیں. اگر صبح، جیسے کہ اب یہ سردیاں ہمارے پاس اسٹارٹ ہو چکی ہیں، تو صبح اگر آپ اس کو سیریل فارم میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ پکا لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، پھر آہستہ آہستہ آپ نے اس میں دودھ ایڈ کیا، اس میں آپ دیسی گھی کو ایڈ کرتے ہیں، الائچی کو ایڈ کرتے ہیں، اور اس کا آپ صبح کے وقت میں سیریل لے لیتے ہیں، تو یقین کریں کہ پورے سردیوں میں یہ آپ کو اتنا انرجیٹک رکھتا ہے. آپ کے ہائٹ کے ایشوز سالو ہوتے ہیں، آپ کے ویٹ آپ کا بہت اچھا اس سے مینٹین رہتا ہے، اور پورا دن آپ کو جو سردیوں میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے،
آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو بالکل بھی نہیں ہوگی. یہ اتنا فائدہ مند ہے. اچھا آلسو ڈاکٹر عائشہ اگر ہم ڈائٹ کرنا چاہیں تو ڈائٹ کے اعتبار سے بھی تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں. اس میں کیلوریز بہت زیادہ کم ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ بہت ہی ہائی ان کیلوریز ہے. کولیسٹرول لیول بھی آپ کے بہت کم کرتا ہے, ہارٹ پہ انٹری بہت زیادہ ہے, کینسر سے اس کی بہت زیادہ بچت ہے, تو اس کے تو فائدے ہی فائدے ہیں. اچھا, اور کن لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو کوئی ایسی بیماری ہو جو نہ کھا سکتے ہوں, یوز نہ کر سکتے ہوں؟ ہاں, یہ آپ کا اچھا سوال ہے. جن لوگوں کو بہت زیادہ بلوٹنگ کی شکایت ہوتی ہے یا بہت ان کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسے کھا لیتے ہیں اور ان کے اچانک پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ گیس کی گیسٹرک پرابلم جن کو ہوتی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں یا بہت تھوڑی مقدار میں لے لیں. ادروائز یہ ہارٹ فرینڈلی ہے, کینسر سے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بچاتا ہے اور بہت اچھا یہ ڈیٹاکس کرتا ہے آپ کی باڈی کو. تو اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. جانڈس کئی دفعہ لوگوں کو ہو جاتا ہے اور جب ہم نے اس کو دیا ہے تو ایون اس کے اندر اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پریگنینسی کے اندر خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی. پریگنینسی میں بھی یہ بالکل سیف ہے. وائٹامن B6 آپ کے امیون سسٹم کو اتنا بوسٹ کرتا ہے, اتنا اچھا کرتا ہے کہ پریگنینسی کے اندر بھی خواتین اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں. پروٹین اس سے موجود ہے, لو ان کیلوریز ہے, وائٹامنز اس سے موجود ہے, تو پلیز اس کو استعمال کرنے سے تھوڑے دن رہنا اور پھر اس میں چلے جانا. آلسو ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایسے اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تو کتنی دیر ویسے مجھے بتائیں کہ چلیں آپ نے کہا کم وقت کے لیے آتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں, سو ہم اس کو پرزرو کر کے رکھ سکتے ہیں؟ جیسے ہم اسٹرابریز کو رکھ لیتے ہیں, ڈفرینٹ پھلوں کو رکھ لیتے ہیں, آم کو رکھ لیتے ہیں, تو کیا اس کو ہم پرزرو کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم پاؤڈر فارم میں کر سکتے ہیں. We can just make a powder of it. We can refrigerate it. We can keep it in our freezers. اگر ہم چاہیں تو ورنہ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں. اس کا ہم پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. پاؤڈر بھی اس کا ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. جن اسٹور سے ہم گروسری کرتے ہیں وہاں سے ہم سنگھاڑا پاؤڈر لے سکتے ہیں. واٹر چیسنٹ کئی دفعہ اب تو ویسے بھی مل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب یہ صرف ایک ایسی چیز رہ گئی ہے کہ اب صرف ونٹرز میں ملے. کافی عرصے کے لیے بھی مل جاتا ہے, یہ تو ایسی بات نہیں ہے. اور باقی یہ کہ ہم نے اس کا پاؤڈر بنا کے اور ہم نے اس کو رکھ لیا کافی دنوں کے لیے. اور جن لوگوں کو بہت عرصے کی کھانسی ہوتی ہے, جس کو ہم دائمی کھانسی بول رہے ہوتے ہیں, انہوں نے جب اس کا پاؤڈر کا استعمال کیا اور یا ایسے سیریل میں استعمال کیا یا اس کو دیسی گھی کے ساتھ یا شہد کے ساتھ استعمال کیا تو بھی بہت فائدہ ہوا. The people who were suffering with the problem of hypertension, جن کا بلڈ پریشر زیادہ تھا, اگر انہوں نے بھی سنگھاڑے کا استعمال کیا تو they have suddenly realized کہ ان کا بلڈ پریشر بہت اچھا کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اتنے سارے اس کے فائدے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کو چھوڑ کے آپ اور بالکل. آلسو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں تو بلڈ پریشر کے لوگوں کو اتنے مسئلے مسائل ہیں. یہاں پر ہارٹ ڈیزیز ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ایک چیز جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے ایک بیماری کے جی جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں وہ زیادہ تر دیکھتے تھے کہ 60 سال سے زائد عمر کے لوگ ہوتے تھے. اب تو 20 سال جیسے آپ کراس کرتے ہیں آپ کو دل کی بے شمار بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. تو یہ تو اس سے بھی فائٹ کرنے میں ہیلپ دیتا ہے. اس سے فائٹ کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ سیلڈ بنا رہے ہوتے ہیں, یو ریلی سم ٹائمز وانٹ ٹو ہیو ڈفرنٹ کمبینیشن آف سیلڈ, کہ آپ کی سیلڈ کی ڈفرنٹ کمبینیشن ہو, تو آپ اس میں سنگھاڑے کو ایڈ کریں. اس میں آپ کا ٹیسٹ ڈفرنٹ آئے گا. کبھی کبھی آپ سیلڈ بنائیں اور اس کے اندر سنگھاڑا ایڈ کر لیں, آپ کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. اور یہ ایسی چیز آپ ایڈ کریں جس سے آپ کو ڈفرنٹ نیوٹرینٹس بھی مل رہے ہوں, ڈفرنٹ وائٹامنس بھی مل رہے ہوں, پروٹین بھی مل رہا ہے, اور آپ کو کیا چاہیے اور بینیفٹس اتنے سارے ہوں اور کانسٹیپیشن بھی دور ہو جائے. زبردست جی, زبردست. لیکن اعتدال کے ساتھ ہر چیز یوز کریں تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ سنگھاڑے ابھی ٹائم تھوڑا سا رہ گیا تو فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ عائشہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اہم ہم نے دیکھا ہائی لائٹ ہوئی چیزیں یار. مطلب دیکھیں ہم تو نام پہ جاتے ہیں نا, ہم شکل پہ جاتے ہیں, نام پہ جاتے ہیں. ہمیں لگا کہ نام جو ہے وہ واٹر چیسنٹ سمپل نام, اسٹرابیری. اپنے بچوں کو بتایا نہیں اسٹرابیری کیوں رکھنا ہے, وہ اتنا پیارا اس کا انگریزی نام ہے واٹر چیسنٹ. اپنے بچوں کو بولیں گے, بچوں کو معتبر چیز ہے اور ہے بھی معتبر چیز. سنگھاڑا کہیں گے بچوں کو, اتار کے نا بظاہر نہ دکھائیں, چھلکا اتار کے صاف صوف کر کے پھر اس کے بعد کتنے پیارے ہارٹ شیپ ہوتے ہیں نا, اچھے ہوتے ہیں. تو خیر جی ضرور خود بھی کھائیں, بچوں کو بھی کھلائیں. دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں, بلڈ پریشر اس سے کم ہوتا ہے, وزن اس سے کم ہوتا ہے کیونکہ کیلوریز اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور اگر آپ تھوڑی سی اماؤنٹ میں کھا لیں, یہ نہیں کہ اتنا ذرا بول کھائیں تو کافی ہر چیز کی مطلب زیادتی نقصان دہ. ہم ڈرائی فروٹس کے نام پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب ایک مٹھی کہتے ہیں اور پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری مٹھی کتنی ایکسٹینڈ ہے. پستہ مطلب آپ ایک کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ رکتے ہی نہیں, اور وزن کم کرنے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن کوانٹٹی ہر چیز کی اعتدال ہر چیز میں بہت اچھا ہوتا ہے جی.
صحیح جی. اچھا جی, ذرا ہم آپ کو اسلام آباد بھی لے چلتے ہیں. اسلام آباد میں ہوئی ہے پہلے جرمن نسل کے پومرینین کبوتروں کا ایک کمپٹیشن. آپ کو پتا نا ویسے پومرینین, اگر ہم ڈاگس کی بات بھی کریں وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, تو یہ تو پھر پومرینین کبوتر جو کہ عام کبوتر بھی آپ کو اتنا پیارا لگتا ہے, اور اگر جرمن نسل کا پومرینین کبوتر فلفی اور کیا پیارا ہوتا ہے, دکھاتے ہیں آپ کو ذرا. اور 170 سے زائد جناب کبوتر لائے گئے اور پاکستان بھر سے لائے گئے, جو لوگ بڑے خصوصی طور پر پالتے بھی ہیں, اور عمان سے آئے ہوئے ججز نے ان کی خوبصورتی کو پرکھا. بالکل جی, فاروق اجاز رپورٹ. کبوتروں کو اڑانے کے مقابلے تو آئے روز دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں, مگر پاکستان میں پہلی مرتبہ فینسی کبوتروں کی خوبصورتی جانچنے کا مقابلہ ہوا ہے اسلام آباد میں. خوبصورتی کے مقابلے میں پاکستان بھر سے لائے گئے جرمن نسل کے 170 سے زائد پومیرین کبوتروں نے حصہ لیا. عمان سے آئے ججز نے کبوتروں کی خوبصورتی اور خصوصیات کو پرکھنے کے بعد پوزیشنز کا اعلان کیا. ہمارے پاکستان میں نارمل جو شوق کیا جاتا ہے وہ اڑانے والے کبوتروں کا ہے, اور ان کی فزیک جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, ان کی خوبصورتی, ان کا کھڑا ہونا اور ان کو پروڈیوس کرنا. تو ہمارے پاکستان میں کافی عرصے سے یہ شوق چل رہا ہے, لیکن ایک شوق کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے وی آر ہیونگ دس شو. This type of pairs, which is called Pomeranians, which is originated here from Germany, they have big sizes. So when people see these sizes, they were surprised. Paired with this size, and a lot of people they said that they are keen to join the hobby here in Pakistan. کبوتروں کی خوبصورتی کا مقابلہ کرانے والے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس مقابلے کا مقصد فینسی کبوتر پالنے کے شوق کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کبوتر کی اس نسل کے حوالے سے آگاہی بھی ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ اس بریڈ کو پاکستان میں عام کیا جائے, اور یا جن لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں یہ برڈ لیکن ان سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہے, ان سے ان کی جو ہینڈلنگ ہے وہ صحیح سے ان کو ٹیچ کیا جائے, ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ نے یہ برڈ کیسے رکھنا ہے. کبوتروں کی خوبصورتی کا مقابلہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے تفریح کا باعث بنا. خوبصورت ترین قرار پانے والے کبوتر پالنے والوں کو مقابلے کے اختتام پر شیلڈز دی گئیں. فاروق اجاز, ARY نیوز, اسلام آباد. چلیں جی, بہت خوبصورتی ہم نے دیکھ لی, اب ذرا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ ہو تو کوئی بھی معذوری, کوئی بھی بیماری جو ہے نا وہ آپ کے عزم اور حوصلے کے آڑے نہیں آ سکتی. بالکل. خانپور سے تعلق رکھتے ہیں جی جاوید اقبال صاحب, ایک بزرگ شہری جو اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دستاویزات ایسی تحریر کرتے ہیں کہ ہاتھوں والے بھی ایسا ہنر نہیں جانتے, دنگ رہ جاتے ہیں. تو پہلے جی فیاض بلوچ کی اس سے متعلق ایک رپورٹ ہے, آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. یہ ہیں خانپور کے رہائشی جاوید اقبال, جو بچپن میں ایک حادثہ کے دوران دونوں بازوؤں سے محروم ہو گئے تھے, مگر اس محرومی کو معذوری بنانے کی بجائے اس باہمت شخص نے جوان ہوتے ہی احاطہ عدالت میں عرضی نویس کا کام شروع کر دیا, اور اپنی کوہنیوں کی مدد سے ایسے بہترین انداز میں لکھائی کرتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں. کام کے ساتھ ساتھ جاوید اقبال موٹر سائیکل بھی اس مہارت سے چلاتے ہیں کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھیں. میں بچپن میں ایک حادثے میں معذور ہو گیا تھا. معذور ہونے کے بعد میں نے انشاءاللہ ہمت کی اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. میرے دونوں بازو ضائع ہو گئے. ان کے ضائع ہونے کے باوجود بھی میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اپنا کام کرتا ہوں, اپنا لکھتا ہوں, موٹر سائیکل ڈرائیونگ ایسے ہی کرتا ہوں بغیر کسی چینجز کے, اپنا ذاتی کام بھی اور ہر کام اپنا کر لیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں اسی طرح دونوں بازوں سے پکڑ کے قلم سے لکھتا بھی ہوں. جاوید اقبال جیسے افراد نوجوان نسل کے لیے ہمت اور حوصلے کی عظیم مثال ہیں. کیمرامین شاہد سیال کے ساتھ فیاض بلوچ, ARY نیوز, خانپور. اور ہمت اور عزم کی زندہ مثال جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہیڈس آف ٹو یو سر کہ آپ اتنا شاندار کام کر رہے ہیں, اور کیا ماشاءاللہ آپ کی رائٹنگ ہے جو کہ ہماری بھی نہیں ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو بازو آپ کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کے بازو جو ہے وہ ضائع ہوئے, یہ کیسے, یہ حادثہ کیسے پیش آیا تھا, کیا ہوا تھا؟ میرے دونوں بازو جو ہے حادثے میں تقریباً میری 12-13 سال کی عمر سے ضائع ہو گئے.
اس کے بعد آپریشن کے بعد میں بہت کمزور ہو گیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنا جو کام شروع کیا جو اپنا ضرورت کا تھا. اچھا تو جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ افسوسناک حادثہ ہو گیا آپ کے ساتھ جب آپ اتنے چھوٹے تھے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے کام کو آگے کیسے بڑھایا, زندگی کو آپ نے آگے کیسے بڑھایا؟ میرے دونوں بازو جب ضائع ہو گئے تو میں بہت پریشان تھا, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے پہلے ٹائپ مشین پہ کام کیا کافی عرصہ دراز. اس کے بعد ایک ڈی سی صاحب آئے, انہوں نے مہربانی کی, اشرف صاحب نے مجھے لائسنس دیا اسٹامپ فروشی کا. پھر میں اب اسٹامپ فروشی کا ان دونوں بازوؤں سے قلم پکڑ کر اردو میں لکھتا بھی ہوں, اسٹامپ بھی لکھتا ہوں, درج بھی کرتا ہوں, اپنا روزی کماتا ہوں. بچے کے لیے میں نے روزی کمائی ہے. مجھے کسی قسم کی اب اللہ کا شکر ہے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے. ان بازیوں سے کونوں کی مدد سے ایسے جیسے میرے ہاتھ ہوتے ہیں میں نے ایسے ہی کام کیا ہے. معذور ہونے کے باوجود بھی میں اپنے کو معذور نہیں سمجھتا ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کے ہم شکر گزار نہیں ہوتے. صحت اور تندرستی بھی ان میں سے ایک ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور نوجوان مایوسی کا, پریشانی کا, ان سب چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور سیکھتے نہیں ہیں. لیکن آپ جیسے لوگ ایک عزم و حوصلے کی ایک مثال ہیں, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آپ؟ میں نوجوان نسل کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے دونوں بازو نہیں ہیں, میں اس کے باوجود بھی اپنا رزق حلال کما کے اپنا گزار وزار کرتا ہوں. کسی سے کوئی اب امداد وغیرہ نہیں مانگتا ہوں, ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں حق حلال کی روزی کما کر اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ ہمت کرے, محنت کرے, مزدوری کام کرے, کوئی اچھے کام کرے, برے کاموں سے پرہیز کرے, غلط کاموں سے بچیں اور ملک کا نام روشن کریں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں حلال روزی سے. بہت شکریہ جی. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں ہاتھ ان کے نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہاتھوں والوں سے تو بہت زیادہ بڑھ کر, اور جن کی ہمت اور حوصلہ ہے اس عمر میں بھی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ جو نوجوان نسل ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہ بہت سارے لوگ جو ذرا سے ہاتھ میں درد ہو تو وہ ناشکری کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں کرتے, تو ان کو دیکھ کے آپ کو سیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دی. 12 سال کی عمر میں حادثہ ہو گیا, تو اس کے بعد وہ بائک بھی چلاتے ہیں اور کیا خوبصورت ان کی لکھائی ہے. بالکل جی. اچھا, ابھی کیونکہ خبریں گردش کری ہیں منی بجٹ کے حوالے سے, سو اسی والے سے نون لیگ کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ IMF شرائط پر ایک اور منی بجٹ نے میری بات سچ ثابت کر دی. قوم اور پارلیمنٹ سے جھوٹ بول کر حکومت نے مجرمانہ کردار ادا کیا. IMF شرائط پر مبنی بجٹ کی اطلاع قومی سلامتی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. بار بار خبردار کر چکا یہ حکومت معاشی خود مختاری کے خلاف سازش ثابت ہوئی. چلیں جی, اب اجازت چاہنے کا وقت آ گیا متیہ. بالکل جی, اپنا خیال رکھے گا. شادری آباد بھی. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.